क्यूरियस फेलोज, आज हम वर्ल्ड सिस्टम किस तरह चलता है या जिसको हम वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी कहा जाता है उस पर बात करें, क्योंकि जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स जो है जियो स्ट्रेटजी का बुनियादी कंपोनेंट है। क्यूरियस फेलोज, मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स का ये मानना है कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का जो पस मंज़र है उस पॉलिसी के साथ जुड़ा हुआ है जो 1973 में अरब इसराइल जंग हुआ। उस जंग के दौरान जो ओपेक कंट्रीज़ है उन्होंने उन तमाम ममालिक बशमूल अरब और यूरोप जो है वो तेल की पाबंदी लगा दी। ओपेक ने तेल की कीमतों में इजाफा किया और इससे अमेरिका में बहुत बड़ा बहरान पैदा हुआ, और बहरान इस हद तक पैदा हुआ कि जो अमेरिका के जितनी भी रियासतें हैं, शहर है, वहाँ तेल लेने के लिए पूरी पूरी कतार लग गई और राशन के तौर पे तेल देने लग गए। तो ओपेक ने जब तेल पे पाबंदी लगाई, उसका जो मरकजी किरदार था वो शाह फैसल थे। तो उससे क्या हुआ कि नंबर वन, दुनिया में तेल की कीमतों में 4 गुना इजाफा हो गया, और नंबर टू, दुनिया में रिसेशन की सूरत हाल, कसाद बाजारी, महंगाई और बेरोज़गारी की शरह में इंतहाई ज़्यादा इजाफा हुआ। और तीसरा, इस बहरान के बाद दुनिया को, खासकर यूरोप और अमेरिका को ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि वो अल्टरनेटिव तवानाई के ज़राया को कैसे ढूंढे। और नंबर 4, जो सऊदी अरबिया है उसकी अहमियत दुनिया में बढ़ तो गई, अरब की अहमियत दुनिया में बढ़ तो गई, लेकिन ये मानना ज़रूरी है कि ऑयल को एज ए वेपन इस्तेमाल करने से जो अरब इसराइल जंग है उस पे भी असरात मुरतब हुए। डियर फेलोज, 1973 का जो जंग था, अरब इसराइल जंग, उसने दुनिया के ताकत के तवाज़ुन को बदल के रख दिया, क्योंकि उस वक्त जो दुनिया का इंजन था वो तेल पे चल रहा था, जिससे ना सिर्फ सेंट्रल एशिया की सियासत और अरब इसराइल की जंग पे असर डाला, बल्कि आलमी सतह पर जो एनर्जी पॉलिसीज़ थी, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, इंडस्ट्रियल तरक्की थी, और इक्तिसादी ताल्लुकात पर भी गहरे असरात मुरतब हुए। और आलमी माशियत तेल के वसाइल पे कितना इन्हिसार करती है और ये कैसे जोग्राफिक सियासत को मुतासर करता है, ये भी मौजूई बहस बना। 1973 के सिर्फ एक साल के बाद 1974 में एक अमेरिकी सोशोलॉजिस्ट जिसका नाम एमेनुअल वॉलरस्टाइन था, उन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की बुनियाद डाली और उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया ग्लोबल इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, उससे ये जो हम आज साइंटिफिक मॉड्यूल पढ़ रहे हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में, उस पर ये इकोनॉमिक पावर, डेवलपमेंट लेवल्स और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को वाज़ह किया गया। मैनुअल वेलस्ट्रीन ने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के हवाले से दुनिया को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहले को उन्होंने कहा कोर नेशंस। कोर नेशंस में उन्होंने अमेरिका को नंबर 1 पे लाया, और उसके बाद जो है वो कनाडा, जापान, और उसके बाद ईस्टर्न यूरोप जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह आता है, और इस तरह उन्होंने दूसरे को कहा है सेमी पेरिफेरल कंट्रीज़, और सेमी पेरिफेरल कंट्री में उन्होंने रखा है ब्राज़ील को, अर्जेंटीना को, साउथ अफ्रीका को, चाइना को, रशिया को, साउथ कोरिया वगैरह को। और इसलिए तीसरा उसने कहा कि तीसरा जो अहम मुल्क है वो है, अहम हिस्सा है दुनिया का, वो है पेरिफेरल कंट्रीज़। उसमें उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इंडिया को रखा हुआ है, अफ्रीका को रखा हुआ है,
اس طرح یہ جو ساؤتھ ایشین کے چھوٹے کنٹریز ہیں ان کو رکھا ہوا ہے. اور اس طرح مینوئل ویلسٹرین کا جو بنیادی کانسیپٹ تھا وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو کور نیشنز ہیں وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں پیریفریل اور سیمی پیریفریل نیشنز کو. وہ را میٹیریل اہم معاملہ ہے، را میٹیریل، اور دوسرا ہے برین، اور تیسرا ہے مزدور یعنی مسل. اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ ملتا ہے وہ کور کنٹریز کو ملتا ہے، اور یا سیمی پیریفریل کو کسی کی حد تک، کیونکہ وہ ٹیکنالوجیکلی اور انڈسٹریلی ایڈوانسڈ نیشن ہے اور وہ فائن گڈ بنا دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو اکنامک امبیلنس ہے وہ ہمیشہ ٹلٹ رہتی ہے کور کنٹری کے حق میں. والرسٹین نے بہت ایک خوبصورت ٹرم موجودہ دنیا کے لیے ایجاد کی. انہوں نے کہا کہ یہ ماڈرن کیپٹلزم ہے، جس میں ایک سائنٹیفک انداز سے گلوبل سسٹم کو ڈیولپڈ یا پیریفریل کنٹریز اور ڈومیننٹ کنٹریز شیپ کرتی ہے، اور اس میں جو را میٹیریل اور مسل اور مائنڈ دینے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ کیپٹلسٹک آرڈر کے سلیو رہیں گے، کیپٹلسٹ آرڈر کے مزدور رہیں گے، کیپٹلسٹ آرڈر کے لیے کام کرتے رہیں گے، جو آج تک تھرڈ ورلڈ میں ہوتا رہا ہے. ویلسٹین کے علاوہ آندرے گنڈر فرینک نے بھی اس ورلڈ سسٹم تھیوری کو سپورٹ کیا کہ جس میں طاقتور غریب کا استحصال مشینی پاور سے کرتا ہے، اور اس پہ سمائل ہنگٹن نے بھی جو ہے ورلڈ سسٹم پہ تحقیق کی، اور انہوں نے بھی بتایا کہ گلوبل سسٹم امبیلنس ہے. پاورفل جو ہے یہ ہمیشہ سے ہی غریب کا استحصال کرتا رہا ہے، لیکن اب چونکہ ڈرینیج کا میکنزم غریب ممالک سے جو پیریفریل اور سیمی پیریفریل ممالک ہیں ان سے زیادہ ہو رہا ہے ڈیولپڈ کنٹریز کی طرف. اس لیے یہ دنیا کے آرڈر کو اور ان ایون کرتے جا رہا ہے. دنیا کے اور بھی سکالرز جو ہیں کیوریس فیلوز، وہ اس سسٹم کو کلب کرتے ہیں امپریلزم اور کولونیزم سے، اور یہ سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیا پہلے جو سسٹم تھا، امپریلسٹک نظام تھا، جو جاگیردارانہ نظام تھا، جو کولونیل سسٹم ہے، اس اور موجودہ سسٹم میں کیا بہت بڑی فرق ہے. اس وقت بھی طاقتور غریب کا استحصال کرتا تھا، آج بھی طاقتور غریب کا استحصال کرتا آیا ہے، اور یہ جو ہے یہ سسٹم جو ہے یہ مختلف شیپس میں اسی طرح قائم ہے، اس میں صرف انٹینسٹی بڑھ گئی. کیوریس فیلوز اس تھیوری کو، اس آرڈر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کا جو موجودہ ترقی یافتہ دور ہے وہ اس وقت بھی پسماندہ اقوام جو ہے اس کے درمیان بہت بڑا امبیلنس ہے، نابرابری ہے. جو عالمی سطح پر وسائل کی جو تقسیم ہے اس میں سب سے بڑا ہرڈل ہے، اور یہ تھیوری ہمیں سمجھاتی ہے، یہ آرڈر ہمیں سمجھاتا ہے کہ جو پیریفریل اور سیمی پیریفریل کنٹریز ہیں وہ پہلے تو انڈیویجول لیول پہ جو ہے وہ کام کرتی تھی پاورفل کے لیے، اب وہ کلیکٹیولی اپنے جو ہے وہ اپنے سروائیول کے لیے سٹرانگ پاور کے ماتحت رہتی ہے، اور اس سے جو دنیا کا شیپ ہوتا ہے جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک آرڈر، اس میں بیلنس لانا مشکل ہے. اگر ہم ورلڈ سسٹم تھیوری کو پاکستان کے ساتھ ایز اے کیس اسٹڈی پڑھیں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اس نظریے میں جان ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ خود ایک طاقتور ملک کے زیر اثر رہا ہے، جو اس کو ورلڈ سسٹم میں ہم سیمی پیریفریز میں ہیں، اور سیمی پیریفریز میں رہ کے جو ہمیں ڈیولپڈ
جو ہے نیشنز ہے اس کے مفادات کا تحفظ کرنا پڑتا ہے، اور اسی لیے جو ہمارا جو سسٹم ہے وہ پھر ناہمواری کی بنیاد پہ ہی آگے چل رہا ہے، اور وہ آج تک ہی ایسا ہی چلا جا رہا ہے۔ پاکستان کا جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ تعلق ہے وہ پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے، لیکن اس میں یہ ضروری سمجھنا چاہیے کہ ورلڈ سسٹم تھیوری کے تحت جو کور ممالک ہے، جو امریکہ ہے، وہ اس اکنامیکل سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ اکنامک سسٹم میں جو بیلنس ہے وہ بیلنس نہیں آ سکتا، کیونکہ ہماری معاشی پالیسی کے لیے یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے قرضے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اس میں یہ ہم آسانی سے سمجھتے ہیں جو کور ممالک ہے وہ ترقی پذیر ممالک جیسے پاکستان کی معیشت کو کنٹرول کرنے کے بعد جیو پولیٹکس، ان کی پولیٹکس پہ بھی، پاکستان کی پولیٹکس پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ دوسری مثال ہم سی پیک کی بھی دے سکتے ہیں، جو چائنا کے ساتھ پاکستان کا مفاد ہے، اس میں اس نیٹ ورک میں جو سی پیک اور او بی آر کے تحت پاکستان شامل ہے۔ پاکستان ایز این پیریفریل کنٹری چائنا کے لیے کوریڈور پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کا جو انفراسٹرکچر ہے، جو انرجی کے جو ہے ہمارے انرجی کے جو کارخانے لگنے ہیں، اور ہماری تجارت کی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں کور کنٹریز کا ایز این پیریفری کنٹریز ساتھ دینا ہوگا۔ پاکستان جو ٹریڈ کرتا ہے کور ممالک کے ساتھ، تو اس میں جو ان ایون بیلنس ہے، مثلا پاکستان اپنا را میٹیریل کاٹن ایکسپورٹ کرتا ہے، پاکستان یہاں سے چمڑا ایکسپورٹ کرتا ہے، اور یہ جو را میٹیریل ہے اس کو جب فنشڈ گڈ میں تبدیل کیا جاتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ کور ممالک کو ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر پاکستان کی زرعی معیشت اور عالمی منڈی میں اس کا حصہ نہیں ملتا تو اس کی یہ وجہ ہے کہ را میٹیریل کو فنشڈ گڈ ڈالنے کے لیے پیریفریل کنٹری جو اپنا ڈومیننس ہے وہ لوز نہیں کر سکتی، کیونکہ اس سے ان کو ہیوج اماؤنٹ آف فائنانس مل جاتا ہے۔ پاکستان کیونکہ اچھی قسم کی کپاس پیدا کرتا ہے اور کپڑے کی ٹیکسٹائل بزنس میں پاکستان کو فلورش ہونے کے لیے کافی چانسز ہے، مگر اس میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ورلڈ سسٹم میں جب آپ ایک ایز اے پیریفریل کنٹری کام کرتے ہیں تو جو کور کنٹریز ہے، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ رشیا ہے، یا ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں، تو اس میں سے جو ہمارا گڈس ہے وہ مارکیٹ نہیں بنا پا رہا ہے، کیونکہ اس میں پیریٹی نہیں ہے مارکیٹ بنانے میں، کیونکہ وہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ یہاں سے ہی ایک تو را میٹیریل بھی لیتے ہیں، دوسرا چیپ لیبر بھی لیتے ہیں، چیپ لیبر کو ہم مسل بھی کہتے ہیں، اور پھر ٹاپ برین بھی لے جاتے ہیں، اور جب ہمارے پاس نہ ٹاپ برین رہا، نہ مسل رہی، نہ مزدور رہا، نہ ہیومن، نہ ہی را میٹیریل رہا، کیونکہ وہ را میٹیریل وہ استعمال کرتے ہیں جن کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، اور وہ اس ٹیکنالوجی سے سیمی پیریفریل یا پیریفریل کنٹری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو کور کنٹری ہے وہ دن بدن طاقتور اور امیر ہوتی جا رہی ہے، اور جو پیریفریز اور سیمی پیریفریز کنٹریز میں ان کا جو لیبر، جو سکلڈ لیبر ہے، وہ بھی انہی کے لیے کام کرتا ہے، اور اس میں سے جو را میٹیریل ہے ان کو بہت ہی چیپ قیمت پہ جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، اور نہ ہی ان کے پاس را میٹیریل بچتا ہے، نہ ان کے پاس فرٹائل برین بچتا ہے، اور نہ ہی ان کے پاس مسل بچتی ہے۔ تو ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ جو یہ ورلڈ سسٹم تھیوری ہے اس میں بھی جو ممالک ویژن کے ساتھ اپنے کارڈز کو انٹرنیشنلی پلے کرتے ہیں، اس میں وہ سنگاپور کا مثال دیتے ہیں جن کے پاس تیل نہیں ہے، وہ مثال دیتے ہیں ٹرکی کا، ان کے پاس بھی تیل نہیں ہے، لیکن بشرطے کہ وہاں کے جو یونیورسٹیز ہے اگر وہ فریش آئیڈیاز کو جنریٹ کریں،
اور فریش آئیڈیاز کو جنریٹ کر کے جو ان کے پاس را میٹیریل ہے اس کو وہ فنشر گڈ میں بدلیں، اور ان کے پاس جو طالب علم نکلتے ہیں اس کو وہ سکلڈ فیلو بنا کے اپنی انڈسٹری کو بوسٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، چونکہ ان کے پاس را میٹیریل اپنا ہوتا ہے، وہ ان کے لیے سستا ہوتا ہے، اور وہ اس را میٹیریل کی بنیاد پہ عالمی منڈی میں اپنا ایک جو ہے وہ راستہ بنا سکتا ہے۔